बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर सलीम ख़ान मरवत है और मैं अल यूसुफ़ हॉस्पिटल एबटाबाद, जो कि DHQ एबटाबाद के बिल्कुल सामने है, वहाँ पे मैं प्रैक्टिस करता हूँ। मैं रोज़ शाम को आप लोगों के साथ किसी न किसी टॉपिक पे बात करता हूँ और उस बात करने का मकसद ये होता है कि मैं आप लोगों को कोई नई बात कन्वे करता हूँ, कोई इन्फॉर्मेशन देता हूँ, कोई एजुकेशन देता हूँ, साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स या मेडिकेशंस या मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में एजुकेट करने के लिए मेरी वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं बनाता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो कल के टॉपिक से थोड़ा सा कनेक्टेड भी है, यानी जो नॉन कंप्लाइंस, डॉक्टर की बात ना मानना, और एक सेपरेट एक इसकी अपनी जगह पे भी एक इसकी इम्पोर्टेंस है। तो आज का टॉपिक ये है, आज का मौजू ये है कि नफ्सियाती अद्वियात के इस्तेमाल से वज़न का बढ़ जाना। ये एक बहुत कॉमन फिनोमेना है, एक बहुत आम रूटीन में रिपोर्ट किया जाने वाला मसला है, जिस पे फैमिली मेम्बर्स और पेशेंट्स खुद ये कंप्लेंट करते हैं। नंबर 1, कंप्लेंट से पहले वो दवाई छोड़ देते हैं, नॉन कंप्लाइंट हो जाते हैं। जब उनको अंदाज़ा होता है कि मेरा वज़न बढ़ रहा है तो वो अद्वियात छोड़ देते हैं, और अगर छोड़ते नहीं हैं तो दूसरा ये होता है कि वो आपके पास आके फॉलो अप में आपको कंप्लेंट करते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ दवाई से मेरा वज़न बढ़ने लगा है। ये एक नॉन हकीकत है, एक वेल नोन फिनोमेना है, एक जानी मानी हकीकत है कि मुख्तलिफ़ नफ्सियाती अद्वियात वज़न बढ़ाती हैं। वो जिस्म के मेटाबॉलिज़्म पे, हार्मोन्स पे एक्ट करती हैं और उसके साथ ही भूख भी बढ़ाती हैं। कुछ अद्वियात ऐसी होती हैं कि जिनकी वजह से भूख बढ़ती है। कुछ अद्वियात जो हैं वो फ़ैट्स मेटाबॉलिज़्म पे एक्ट करती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज़्म पे उनका इफ़ेक्ट होता है। तो डिफरेंट मेडिकेशंस हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स भी हैं, एंटी साइकोटिक्स भी हैं, और भी ऐसी अद्वियात हैं जो कि मरीज़ का वज़न बढ़ा देती हैं वक्त के साथ। एक तो मरीज़ का वज़न एक ख़ास कैफ़ियत की वजह से भी बढ़ता है, बल्कि 2 बातों की वजह से। डिप्रेशन के कुछ मरीज़ जो होते हैं वो सीडेंटरी यानी एक्टिव लाइफ नहीं गुजारते, तो और खाते पीते रहते हैं। डिप्रेशन में वो ज़्यादा खाते हैं, ख़ास तौर पे औरतों में ये चीज़ होती है। तो डिप्रेशन में वो ज़्यादा खाते हैं, और लाइफ़स्टाइल भी ऐसा होता है कि वो चलते फिरते नहीं हैं, वर्जिश नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, सीडेंटरी लाइफ़स्टाइल गुजारते हैं, तो उसकी वजह से भी उनका वज़न बढ़ता है। और दूसरा ये होता है कि कुछ लोग जो हैं वो रूटीन में, हम जब पेशेंट को यानी मेडिकेशंस देते हैं तो उनको कुछ एडवाइसेस देते हैं, उन एडवाइसेस को वो फॉलो नहीं करते, और उसकी वजह से उनके वज़न में कमी या ज़्यादती आ जाती है। हमें इस वक्त डिस्कस करना है वज़न में ज़्यादती। तो एंटीसाइकोटिक्स आर नोन टू कॉज वेट गेन। बहुत सारे एंटीसाइकोटिक्स हैं कि जिनका एक नॉन साइड इफ़ेक्ट्स है कि वो वेट गेन करते हैं, इवन डायबिटीज़ भी कर देते हैं, या डायबिटीज़ को ज़्यादा कर देती है, शुगर लेवल बढ़ा देती हैं। लेकिन उन अद्वियात को इस्तेमाल करना हमारी मजबूरी होती है। जहाँ पे भी किसी दवाई के साथ वेट गेन का इशू आता है तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है साइकियाट्रिस्ट के, मसलन मैं एक दवाई का रेफरेंस देना चाहता हूँ, क्लोज़ापीन रेजिस्टेंट स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स के लिए लाइफ सेविंग ड्रग है। इसकी तरह की दवाई मार्केट में और अभी तक नहीं बनी, जहाँ पे पेशेंट बाकी अद्वियात के लिए रेजिस्टेंट होता है और वो बाकी अद्वियात के साथ ठीक नहीं होता स्किज़ोफ्रेनिया का मरीज़, तो उसे जब हम क्लोज़ापीन पे डालते हैं तो उसका ठीक होना एक गारंटीड फिनोमेना होता है। मरीज़ ठीक हो जाते हैं, उससे रिकवर हो जाते हैं, ये लाइफ सेविंग ड्रग है। लेकिन उसका एक नॉन साइड इफ़ेक्ट है कि वो वेट गेन करती है। इसी तरह ओलेंज़ापीन एक और एंटीसाइकोटिक है कि जो वेट गेन करती है, लेकिन उसके अपने बेनिफिट्स
اتنے اچھے ہیں. موڈ سٹیبلائزر ہے یہ، لو ڈوز میں انگزولیٹک ہے، لو ڈوز میں اینٹی ڈپریسنٹ بھی ہے، یہ ایک بہت اچھی اینٹی سائیکوٹک بھی ہے. جب آپ کسی کو کلوزاپین پہ ڈالتے ہیں تو اس کے لیے ایک کرائٹیریا یہ ہے کہ آپ نے اس پیشنٹ کو سب سے پہلے، یعنی جو لاسٹ آپشن آپ نے یوز کی ہو کہ آپ نے اس کو اولنزپین کا ٹرائل دیا ہے یا نہیں. اگر اولنزپین کے ٹرائل سے بھی وہ ٹھیک نہیں ہوا تو پھر آپ کلوزاپین دیتے ہیں. تو یہ ویٹ گین ان ادویات کا ایک مجبوراً ایک ایفیکٹ ہوتا ہے جو کہ ہارمونل اور میٹابولک ڈسٹربنسز کی وجہ سے پیشنٹس میں انٹروڈیوس ہوتا ہے. اسی طرح کچھ اینٹی ڈپریسنٹس ہیں جو کہ نون ہیں اس بات کے لیے کہ وہ ویٹ گین کرتی ہیں، اور ویٹ گین کرنے میں پھر دوبارہ وہی باتیں آتی ہیں کہ بھوک زیادہ لگنے لگتی ہے، میٹابولک ایفیکٹس ہوتے ہیں، اور پیشنٹ کی لائف سٹائل کے اوپر بھی ڈپینڈ کرتا ہے. بہت ساری اینٹی ڈپریسنٹس ویٹ گین کرتی ہیں. جو سب سے امپورٹنٹ اور میری سب سے فیورٹ اینٹی ڈپریسنٹ جو میں بہت زیادہ لکھتا ہوں اور اس کے بارے میں پھر اپنے پیشنٹس کو ایجوکیٹ کرتا ہوں، وہ مرٹازپین ہے. مرٹازپین ایک ونڈر ڈرگ ہے، ایک بہت کمال کی اینٹی ڈپریسنٹ ہے. اس کے اتنے فوائد ہیں، اتنے بینیفٹس ہیں کہ اس کو نہ دینا مریض کے ساتھ زیادتی ہے. تو مرٹازپین کا ایک نون سائیڈ ایفیکٹ ہے کہ اس کے ساتھ بھوک زیادہ لگتی ہے اور لوگوں کو پھر ویٹ گین کی پرابلم ہوتی ہے. تو اب سائیکائٹرسٹ چوائس تو ایسے ادویات کی کرتا ہے کہ جو ویٹ گین نہ کریں، لیکن بہت سارے لوگوں کو بہت ساری ایسی ادویات سے فائدہ نہیں ہوتا جو وہ یوز کر چکے ہوتے ہیں، اور مجبوراً ہمیں ایسی ادویات کے اوپر جانا پڑتا ہے کہ جس میں سائیڈ ایفیکٹس کا ایک فیکٹر ہوتا ہے، لیکن سائیڈ ایفیکٹس کے لیے پھر ہم ایک پلان بناتے ہیں. ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم سائیڈ ایفیکٹس کو جادوئی طریقے سے ختم کر دیں. تو جب بھی آپ کا سائیکائٹرسٹ آپ کو کوئی اینٹی ڈپریسنٹ یا اینٹی سائیکوٹک یا کوئی اور نفسیاتی دوائی تجویز کرتا ہے، اور پہلے تو سائیکائٹرسٹ کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے مریض کو خود گائیڈ کرے، بتائے، اویئرنیس دے. اگر سائیکائٹرسٹ نے کسی بھی وجہ سے، جیسے زیادہ مریض دیکھنے کی وجہ سے یا بھول جانے کی وجہ سے یا اس بات کو امپورٹنس نہ دینے کی وجہ سے کہ ویٹ گین ہوگا اور وہ پیشنٹ کے لیے برا ہوگا، تو سائیکائٹرسٹ اگر بھول جائے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے پوچھیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ مجھے جو دوائی دینے لگے ہیں، جو اینٹی سائیکوٹک، اینٹی ڈپریسنٹ یا کوئی اور دوائی آپ مجھے پرسکرائب کرنے لگے ہیں، کیا اس کا سائیڈ ایفیکٹ میں ویٹ گین ہے یا نہیں، اور اگر ویٹ گین ہے تو میں اس کے لیے کیا کروں. تو ویٹ گین کے لیے کچھ سمپل سے سٹیپس ہیں جن کو اگر فالو کیا جائے تو دوائی کے بینیفٹس کو بھی پیشنٹ لے سکتا ہے اور ویٹ گین کی پرابلم سے بھی بچ سکتا ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ مریض کو سیڈنٹری یعنی بستر میں یا چیئر میں بیٹھ کے گزارنے والی لائف ایوائڈ کرنی چاہیے. کوشش کرنی چاہیے کہ مریض ایکسرسائز کرے، ریگولر ایکسرسائز کرے، آدھے گھنٹے کی، 15 منٹس کی، آدھے گھنٹے کی ایکسرسائز ہفتے میں 3 دفعہ بھی کرے، جس میں ہارٹ ریٹ 120 سے اوپر چلا جائے. تو یہ ایکسرسائز آپ کو ویٹ گین سے بچاتی ہے. اپنے آپ کو بزی رکھنا، واک پہ نکل جانا، ایکسرسائز کرنا، سٹیئرز چڑھنا. اگر آپ کے گھر میں سٹیئرز ہیں تو آپ سٹیئرز چڑھ سکتے ہیں. سٹیئرز پہ چڑھنا اترنا یہ بھی آپ کو ایک قسم کی ایکسرسائز دیتی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ جم جوائن کریں، آپ فزیکل ایکسرسائزز کے لیے ڈیفرنٹ جو بھی طریقے آپ کے پاس اویلیبل ہیں آپ کے سراؤنڈنگ میں، ان کو آپ اڈاپٹ کریں تو آپ کو ویٹ گین نہیں ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کھانے پینے کی چیزوں میں احتیاط کرنی چاہیے. ان ادویات کی وجہ سے بھوک زیادہ لگتی ہے، اور بھوک چونکہ جب زیادہ لگتی ہے تو پھر لوگ مرغن چیزیں کھاتے ہیں، میٹھی چیزیں کھاتے ہیں، ایسی چیزیں کھاتے ہیں جن سے ویٹ گین زیادہ ہوتا ہے. تو آپ کو اگر بھوک زیادہ لگ رہی ہے تو آپ
اسمال میلز کھائیں، آپ فائبر ڈائٹ پہ زیادہ زور دیں، آپ سبزیاں زیادہ کھائیں، آپ ایسے فروٹ کھائیں کہ جو میٹھے نہ ہوں، آپ روٹی، چاول، بڑا گوشت، کاربوہائیڈریٹس والی ڈائٹس، ایسی چیزیں آپ ایوائڈ کریں کہ جن سے ویٹ گین ہوتا ہے۔ تو بھوک اگر آپ کو لگ رہی ہے تو اس کو ہم ختم نہیں کریں گے، وہ ایک نارمل ایک پروسیس ہے، اس دوائی کی وجہ سے بھوک لگنا، اور جب آپ کی ڈپریشن بھی ٹھیک ہونے لگتی ہے تو بھوک زیادہ لگنے لگتی ہے۔ لیکن اس کے لیے بہترین حل یہ ہے کہ آپ ایکسرسائز، ایکٹیو لائف سٹائل اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں پہ نظر ڈالیں اور ان چیزوں کو ایوائڈ کریں۔ چینی کا استعمال بالکل بند کر دیں، کولڈ ڈرنکس آپ بالکل بند کر دیں، ہر وہ چیز جس سے ویٹ گین کا خطرہ ہوتا ہے اس کو آپ اپنی زندگی سے کٹ آف کر دیں، نکال دیں۔ تو آپ اگر یہ کچھ کریں گے تو آپ نان کمپلائنٹ بھی نہیں ہوں گے، یعنی آپ دوائی نہیں چھوڑیں گے، جو کہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ میں آپ کو مثلاً ایک مریض کلوزپین لاسٹ ایک دوائی ہے کہ جس کا ٹرائل اس کو دینا ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، کلوزپین سے آگے پھر ہمارے پاس لمیٹیشنز آ جاتی ہیں۔ تو ہمارے ہاتھ باندھنے سے اچھا ہے، ڈاکٹر کے راستے بند کرنے سے اچھا ہے کہ آپ ڈاکٹر کی کہی ہوئی ہدایات پہ عمل کریں۔ راستہ بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک دوائی بند کر دیتے ہیں تو آپ نان کمپلائنٹ ہو جائیں گے، سائیڈ ایفیکٹس کی وجہ سے اگر آپ دوائی بند کر دیتے ہیں تو آپ نان کمپلائنٹ ہو جائیں گے، اور اس کی وجہ سے آپ کی بیماری مڑ کے واپس آئے گی، اور وہ جب مڑ کے واپس آئے گی تو وہ ضروری نہیں کہ پہلے کی طرح وہ ادویات کو رسپانس بھی دے اور انہی ڈوزز پہ آپ دوبارہ ٹھیک ہو جائیں۔ یہ ایک بہت بڑی بدقسمتی ہوتی ہے، ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ سکائٹرک پرابلمز جب مڑ کے واپس آتی ہیں تو وہ بعض اوقات اس طرح ٹھیک نہیں ہوتی جس طرح پہلے ادویات کو ریسپانس دیا ہوتا ہے مریض نے۔ تو آپ ڈاکٹر کی ہدایات پہ عمل کریں، کھانے پینے میں احتیاط کریں، ایکسرسائز کریں، کاربوہائیڈریٹس پہ کنٹرول کریں، سبزیاں، فروٹس، سیلڈز، اس طرح کی چیزیں زیادہ کھائیں۔ اس کے ساتھ ہم کچھ پیشنٹس میں سلیکٹیولی، کچھ کیسز میں کرتا ہوں اور سائیکیٹرسٹ بھی کرتے ہیں، ہم گلوکوفیج، میٹفارمن فار دا ویٹ کنٹرول ساتھ میں پیشنٹ کو دے دیتے ہیں۔ ایک ایکسٹرا دوائی دینی پڑتی ہے، لیکن اگر مریض میٹفارمن یعنی گلوکوفیج 250 یا 500 ملی گرام صبح شام استعمال کرے کھانے کے بعد، اور ساتھ میں کھانے پینے میں اس طرح کا احتیاط بھی کرے جس طرح کا احتیاط ڈاکٹر نے ایڈوائز کیا ہوتا ہے، اور اپنی ایکسرسائز اور ایکٹیو لائف بھی گزارے، تو گلوکوفیج از نون ٹو کاز ویٹ لاس۔ اس کے بڑے بینیفٹس ہیں، یہ پروٹین، انسولین ریزسٹنس کو بھی ڈیکریز کرتی ہے، اور ٹرنکل اوبیسٹی یعنی پیٹ کا بڑا ہونا، خاص طور پہ سائیکیٹری کے پیشنٹس کے پیٹ بڑے ہو جاتے ہیں تو اس کو یہ پریونٹ کرتی ہے۔ تو ہم ٹریٹمنٹ میں گلوکوفیج بھی ایڈوائز کرتے ہیں۔ اورلیسٹیٹ ایک اور دوائی ہے کہ جو کہ فیٹس کو بڑے پیشاب کے ساتھ جسم سے نکال دیتی ہے، تو وہ بھی ہم کچھ پیشنٹس کو ایڈوائز کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کو اگر ایسے سٹولز، ایسا بڑا پاخانہ آئے کہ جس میں آپ کو چربی محسوس ہو تو آپ گھبرائیں نہیں، وہ اورلیسٹیٹ یعنی یہ دوائی ہے کہ جو کہ جسم سے فیٹس نکالتی ہے، تو ہم اس کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح اور بھی ویٹ لاس کی ادویات ہم پیشنٹس کو ایڈوائز کرتے ہیں۔ میں کامنلی گلوکوفیج یا اورلیسٹیٹ تک جاتا ہوں۔ میری مین ایمفیسس اس بات پہ ہوتی ہے کہ میں پیشنٹ کو ایجوکیٹ کروں، پیشنٹ کو سمجھاؤں، پیشنٹ سے کبھی یہ نہ چھپاؤں کہ آپ کو اس دوائی سے ویٹ گین ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر ویٹ گین کا ایلیمنٹ ہے تو میں پیشنٹ کو لازمی بتاتا ہوں، اور پیشنٹ کو سمجھاتا ہوں کہ آپ کی ایک ایکٹیو لائف سٹائل، آپ کی ایکٹیو زندگی، آپ کی ایکسرسائز والی زندگی اور ہیلدی کھانے پینے کی زندگی، چربی والے کھانے، روغنی کھانے، کڑھائیاں، تکے، یہ چیزیں کھانے سے اگر آپ پرہیز کریں گے تو آپ کی زندگی بھی بہتر ہوگی، آپ کی بیماری بھی کنٹرول ہوگی، اور ایک ایسی اچھی دوائی کہ جس کے استعمال سے آپ کی بیماری کنٹرول ہوتی ہے، اس کو ہم آپ کو چھڑوائیں گے بھی نہیں۔ اور مریض کو جب میں پہلے سے سمجھا دیتا ہوں تو پھر اس کا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ مریض
اس چیز کو فالو کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے اس کنسرن کو خود ایڈریس کیا ہے، اور وہ اس چیز کو فالو کرتے ہیں جو میں انہیں بتاتا ہوں کہ آپ اس طرح اپنے ویٹ گین کو مانیٹر کریں، کنٹرول کریں اور ٹائٹریٹ کریں، اور ساتھ میں ان کو میڈیکیشن اگر دے دیتا ہوں تو اس کا بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ میں نے آپ کو ویٹ گین کے ختم کرنے کے لیے، یعنی ویٹ لاس کے لیے، یہ میں نے آپ کو ایک دوائی دی ہے۔ آج کی یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے، یہ کلینکلی ایک بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے جس میں ہمارے پیشنٹس بہت زیادہ سفر کرتے ہیں۔ بہت سارے ڈاکٹرز اپنے پیشنٹس کو اس چیز کے بارے میں ایجوکیٹ نہیں کرتے کہ ان ادویات کی وجہ سے آپ کا ویٹ گین ہوگا، اور الٹیمیٹلی مریض ماربڈ اوبیسٹی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ بیماری کنٹرول ہو یا نہ ہو، لیکن ان کو ایڈیشنل فزیکل بیماریاں ہو جاتی ہے، جیسے ہائی بلڈ پریشر، شوگر، ویٹ کی وجہ سے ان کو بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ دوسرا یہ کہ اس کی وجہ سے لوگ بہت ساری ادویات بند کر دیتے ہیں، اور وہ فائدہ جو کہ وہ ان ادویات کو استعمال کرنے سے حاصل کر سکتے ہیں، اس سے وہ محروم رہتے ہیں۔ تو ویٹ گین یعنی موٹاپا ادویات کے ساتھ ایک جانا پہچانا ایک سائیڈ ایفیکٹ ہے، لیکن یہ قابل کنٹرول ہے، اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے ادویات کو بند نہیں کرنا چاہیے۔ بس آپ اس بات کے لیے الرٹ رہیں کہ آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو بتایا یا نہیں بتایا۔ اگر نہیں بتایا تو آپ خود پوچھیں کہ کیا ڈاکٹر صاحب جو دوائی آپ نے تجویز کی ہے یہ مجھے ویٹ گین دے گی یا نہیں دے گی۔ اگر وہ بتائے کہ ویٹ گین دے گی تو پھر آپ ان سے ایڈوائز لیں۔ میری آج کی اس ویڈیو سے مجھے امید ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اس فنامنا سے جو گزرے ہیں، اس کیفیت سے جو گزرے ہیں، ان کو فائدہ ہوگا، اور وہ ویٹ گین کی پرابلم کو اچھے طریقے سے ہینڈل کریں گے اور اپنی ادویات کو کنٹینیو رکھیں گے۔ ہمیشہ کی طرح میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ اگر آپ کے کوئی سوال ہیں، آپ کے کوئی کامنٹس ہیں، تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ آپ اگر کسی ٹاپک پہ ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی خصوصی ٹاپک پہ بات کروں، تو آپ اس کے بارے میں بھی مجھ سے بات کر سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا کہ میں وہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کے لیے بنا لوں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کسی اور اچھے ٹاپک کے ساتھ میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنے صحت کا خیال رکھیں، اپنے مائنڈ کا خیال رکھیں، اپنے دل کا خیال رکھیں، اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں، اینڈ اسٹے ہیپی اینڈ اسٹے ہیلدی۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو اینڈ اسٹے ٹیونڈ۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔